तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन हरूफ मुक़त्तात में से है, इसके मानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है हिकमत भरे कुरआन की। कसम खाई है अल्लाह ताला ने अपने कलाम की। इस कलाम की सिफत बयान की है कि ये हिकमत भरा है। रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत के वसफ की बिना पर कसम खाई है। जानते हैं कितनी गहरी बात है ये। हिकमत दरअसल उस वसफ को कहते हैं जिसकी वजह से अदल जन्म लेता है। अदल यानी हर चीज को उसके जायज मकाम पर रखना, ये अदल है। और हिकमत की वजह से कोई अदल करने के काबिल होता है, यानी हर चीज को उसके जायज मकाम पर रखता है। अल्लाह ताला ने इस किताब की कसम क्यों खाई? वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है हिकमत भरे कुरआन की। ये कुरआन है जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है, फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं हो? तो इसमें हमारा तज़किरा है, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच से लेके हमारे बैनुल अक़वामी मामलात तक, हमारी इनफिरादी ज़िंदगी से लेकर मुमलिकत के मुख्तलिफ शोबा हाय जात तक, इंसान की ज़ात से पूरी कायनात तक, हर चीज़ को ये किताब अपने मकाम तक रखना सिखाती है। इसलिए अल्लाह पाक ने इस किताब की कसम खाई है कि ये हिकमत भरा कुरआन है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 58 में भी रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये है जो हम पुर हिकमत आयात और नसीहत में से तुम पर पढ़ते हैं। कुरआन हकीम है, यानी हिकमत वाला है। तो कुरान हकीम खैर और शर को, हलाल और हराम को, अच्छाई और बुराई को, नेकी और बदी को अपने अपने मकाम पर रखता है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 39 में फरमाया, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये उसमें से हिकमत की बातें हैं जो आपके रब ने आपको वही की है। कितनी मोहब्बत है, कितनी गहरी बात है। ये उसमें से हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह ताला की वही की वजह से हम तक पहुंची हैं। हकीम के एक मानी दाना के हैं, हकीम के एक मानी मुहकम के हैं। मुहकम मजबूत को कहते हैं जो कभी तब्दील नहीं होता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला की ज़ात हक है, ये उसकी बात है, ये उसका कलाम है, ये हक पर मबनी है। इस कलाम में किसी बातिल का गुजर नहीं होता। कुरआन मुहकम है, इस एतबार से रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कसम खाई है। और ये कुरआन अल हकीम, सबसे ज़्यादा हिकमत वाले, कमाल हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुआ है। और इस कुरआन की हिकमत यह है कि इसने हुक्म और हिकमत को यकजा कर दिया है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बिलाशुबा आप यकीनन रसूलों में से हो। कुरआन की कसम किस बात पर खाई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये वो हकीकत है जो अल्लाह ताला ने
قیامت تک کے انسانوں پر واضح کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، تمام رسولوں میں سے افضل مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی رسالت پر جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ کتنی عظیم ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط دین پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کی شریعت، آپ پر اترنے والا کلام سیدھا ہے جو مہربان رب کی جانب سے ہے۔ اور کتنی خوبصورتی سے رب العزت نے سورہ شورا کی آیات 52 اور 53 میں آگاہ کیا ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب العزت نے فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، وہ ذات کہ سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید معزز ہے اور مہربان رب کی جانب سے نازل ہوا۔ تنزیل العزیز الرحیم، تو یہ قرآن معزز مہربان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا اس نے یہ کلام کیوں نازل کیا، کتاب کیوں اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لاہ عمل دیا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ یہ قرآن بندوں کو رب تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن راستہ بتاتا بھی ہے، اس پر چلاتا بھی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افکار و عمل کے مطابق زندگی بسر کرنی سکھاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے بچنے کا راستہ بھی واضح کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو ان کی منزل جنت سے متعارف کرواتا ہے اور جنت کی رغبت دلاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا احسان ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو جہنم سے متعارف کرواتا ہے، اس کی ہولناکیوں کے تذکرے سے اس سے بچنے کے راستے دکھاتا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے صراط مستقیم پر چلنے والے کیسے کامیاب ہوں گے، اور صراط مستقیم کو چھوڑ دینے والے کیسے ناکام ہوں گے۔ تاریخی واقعات عبرت کے لیے سناتا ہے۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ واقعات ہیں، احکامات ہیں، انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں۔ رب العزت نے اس قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ العزیز ہے، یعنی کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ احکامات بھیجے، نصیحتیں کرے کہ قبول کر لو تو بہت اچھا ہے، نہیں کرو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو نہیں مانتا اس کو دنیا میں بھی عذابوں سے دوچار کرتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، وہ مومنوں پر دنیا میں بھی مہربان ہے،
آخرت میں بھی عذاب سے بچا کر کامیاب کرواتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا، یہ آیت نمبر 6 ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ آپ عربوں کو ڈرا دیں جن کے پاس نہ رسول آیا نہ کتاب آئی، جن کے باپ دادا بھی خبردار نہیں کیے گئے تھے۔ دیکھیے، وہ علاقہ جس سے آج آپ اسرائیل فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، یہ علاقہ کل تک شام تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی علاقے میں زیادہ تر پیغمبر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے پیغمبر اسی علاقے میں آتے رہے، اور مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد طویل مدت تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے، اس سے مراد امی عرب ہیں، جن میں نہ کتابیں نازل ہوئی تھی، نہ رسول مبعوث ہوئے تھے، گمراہی ان پر چھا گئی تھی، جہالت نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ کیسے تھے عرب؟ اپنے لیے خود ہی جگ ہنسائی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں پاک کرے، تاکہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہ اہل کتاب کو یاد دہانی بھی کرواتا ہے کہ پہلی کتابیں جو ان کے پاس موجود ہیں، یہ ان کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ تو یہ کتاب حکیم ہے، تمام لوگوں کے لیے عام طور پر، اور عربوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑی نعمت ہے۔ بات قرآن حکیم کی ہو یا پہلے آنے والے انبیاء کی، اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی پیغمبر بھیجے، اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی رہنما تو آتے رہے، ان کا یہی کام تھا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان عقل رکھتا ہے پھر غافل کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان جب اپنی فطرت سے، انسان جب اپنی ہدایت سے بھاگتا ہے تو ہدایت نفع مند علم کو کہتے ہیں نا۔ جب وہ اس کتاب سے بھاگتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محض ایک کتاب سے نہیں بھاگتا، دراصل وہ پورے ایک مائنڈ سیٹ سے، ایک لائف سٹائل سے بھاگتا ہے۔ اسلام از دا وے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، طریقہ زندگی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جب کوئی اسلام سے بھاگتا ہے تو کفر میں جا کے پناہ لیتا، اور کوئی کفر کیسے کرتا ہے؟ حق کا انکار کر کے، یوں فساد پھیلتا ہے۔ تو جو قرآن کو چھوڑتا ہے دراصل وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو، موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو بھولتا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتا کہ دنیا میں میں اپنے طرز عمل کے لیے رسپانسبل ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں، مجھ سے جواب طلبی کی جائے گی۔ جب کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، جب کوئی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا تو غافل ہو جاتا ہے۔ اور غفلت کس چیز سے؟ حق سے، اللہ تعالیٰ کی روشنی سے، شریعت سے، جو دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔
تو وہ ایمان اور ہدایت سے غافل ہیں، اسی وجہ سے وہ شرک اور بتوں کی عبادت میں مخبوط الحواس ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میجورٹی اگر باطل پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے لازم ہو چکا۔ لقد حق القول على اکثرهم، بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، صراط مستقیم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان پر حق یعنی عذاب واجب ہو چکا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تقدیر میں ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اس کے رسول کی تصدیق نہیں کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 ہے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی مشیت نافذ ہو گئی کہ وہ اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمے رہیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے نبی کے توسط سے حق پیش کیا، انہوں نے حق ٹھکرا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا آج واقعی ہم نے حق کے لیے اپنی زندگی لگانے کا فیصلہ کیا، حق کو قبول کیا ہے؟ جو حق کو قبول کرتا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کو قبول کرتا ہے، یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر، رسالت پر، فرشتوں اور کتابوں پر، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے یہ خاص مائنڈ سیٹ وجود میں آتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں، مثال کے طور پر جیسے عام طور پر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کی عزت کروانا یہ میرا حق ہے۔ حق تو ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ بتاتی ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ بتاتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا۔ تو عزت اور ذلت کے فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، وہ کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی عزت تو خود کروانی پڑتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر اس کی جان کا، اس کی اپنی ذات کا حق ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، اس کا مائنڈ سیٹ تو ڈیفرنٹ ہو جائے گا نا، کیونکہ اب اس کے بیہیویئر میں جو تبدیلی آئے گی وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آئے گی۔ مثلا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں، مجھے اپنی عزت کروانی ہے، تو اس کے بارے میں جو شخص کوئی بات کرے تو وہ ہر ایک کے بارے میں طے کر لیتا ہے کہ اس کو جواب دینا، ایک کے مقابلے میں 10 یا 20 سنانا، لوگوں کے ساتھ مقابلے پہ اتر آنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر بد زبانی بھی ہوتی ہے، بد خلقی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اگر کسی کی جانب سے زیادتی ہوئی اور اس نے درگزر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اس ایک انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں. یہ تواضع ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہے وہی عزت. عزت کے لیے یہ قرآن بتاتا ہے، سنت بتاتی ہے کہ تواضع اختیار کرنی ہے، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، دوسرا مائنڈ سیٹ ایسا ہے جس میں ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرا اختیار ہے. تو کیا تمام برے رویے اسی چیز سے نہیں ابھرتے؟ تو بڑا کس کو بنایا، خود کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کو بڑا بنایا ہے تو اللہ کی مانیں گے، اگر خود کو بڑا بنایا ہے تو خود پرستی کا دین ہے، خود فریبی ہے. یہ ڈفرنس ہے. تو ہم نے دیکھا اکثر لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ انذار قبول نہ کرنے کی وجہ سے، وہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اب جن کے لیے اپنی ذات بڑی ہو گئی، انا پرست ہو گئے نا. اب سوچئے ذرا، آسمانوں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد جو واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو بھی دیا تھا، حکم آدم علیہ السلام کو بھی دیا. تو ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. انا پرستی، خود پرستی کا دین تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اعتراف ہے، ندامت ہے، توبہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. Is there any difference؟ توبہ اور تکبر میں، توبہ اور تکبر میں جو فرق ہے نا، اسی کی وجہ سے دو مختلف دھارے وجود میں آتے ہیں. توبہ والے صراط مستقیم پر چلنے والے، تکبر کرنے والے جہنم کے راہی ہیں، ابلیس کے راستے پر چلتے ہیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تکبر انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں. جانتے ہیں یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کہ ایمان دل تک نہیں پہنچا، زبان کی بات رہ گئی. تو ایمان ان کے دلوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ جب ایمان دل تک نہیں پہنچا تو ہدایت نہیں ملی نا، اور ہدایت کا ملنا بھی ممکن نہیں. تو ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں، سر اٹھے ہوئے ہوں اور گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے. جب طوق ڈالا جاتا ہے نا تو گردن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، جھک نہیں سکتی. ہمارے یہاں بھی تکبر کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی گردن میں سریا دیا ہوا ہے، کہ وہ بالکل سیدھی رہتی، اس کی گردن اکڑا ہوا ہے، یعنی تکبر میں مبتلا ہے. تو گردن میں طوق ہیں، یہ طوق کس چیز کے ہیں؟ خواہشات کے، نفس پرستی کا طوق ہے، خود پرستی کا طوق ہے، جس کی وجہ سے سر جھکتا ہی نہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ،
बस वो ठोड़ियों तक हैं, सो उनके सर उठा दिए गए हैं। तोकों की सख्ती की वजह से वो सर नहीं झुका सकते। इमाम बगवी कहते हैं कि इस आयत का नुज़ूल अबू जहल और उसके एक मखजूमी साथी के हक में हुआ। अबू जहल ने कसम खाकर कहा था कि मैं जहां भी मोहम्मद को देख पाया पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने नमाज की हालत में देख लिया। उसके पास ही पत्थर भी पड़ा हुआ था। उसने रसूलुल्लाह के सर पर मारने के लिए पत्थर उठाना चाहा, फौरन हाथ गर्दन से चिमट गया और पत्थर छूटकर हाथ से गिर गया। अबू जहल फौरन अपने साथियों के पास लौट आया। जो देखा था बयान किया, बयान करते करते ही गिर पड़ा। मखजूमी बोला, अब मैं इसी पत्थर से आपका सर कुचल दूंगा। चुनांचे वो पत्थर मारने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला। आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसको अंधा कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज तो उसको सुनाई देती थी मगर आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता था। वो भी अपने साथियों के पास लौट आया, लेकिन साथियों में से भी वो किसी को ना देख सका। लोगों ने उसको आवाज दी कि तूने क्या किया? उसने कहा कि वो तो मुझे नजर ही नहीं आए। हाँ, उनकी आवाज मैंने जरूर सुनी, मगर मेरे और उनके दरमियान कोई ऐसी चीज हायल थी जैसे कोई नर ऊंट हो और वो अपनी दुम हिला रहा हो। अगर मैं उनके करीब जाता तो वो ऊंट मुझे खा जाता। उस पर यह आयत नाजिल हुई, इन्ना जालना फी आनाक़िहिम अग़लालन, कि बेशक हमने उनकी गर्दनों में कई तोक डाल दिए हैं। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में जा बजा ऐसी कैफियत को बयान फरमाया है। सूरह काफ की आयत नंबर 57 में फरमाया, इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, यकीनन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको समझें और उनके कानों में बोझ रख दिया है। तो दिलों पर पर्दे किस वजह से हैं? अल्लाह ताला की जानिब से किए गए फैसले की वजह से कि दिल तक हक बात पहुंच ना पाए और उनके कानों में बोझ रख दिया है, सुन भी नहीं पाते। सुनना इतना तकलीफ दे है, हक की बात जहां की जाए वहां से भाग खड़े होते हैं। इसी तरह सूरह जासिया में फरमाया, फिर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और अल्लाह ताला ने उसके इल्म के बावजूद उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी। वजाल अला बसरिही गिशावा, और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। ये पर्दा किस चीज का है? अल्लाह ताला के फैसले का पर्दा है। फिर अल्लाह ताला के बाद अब कौन उसे हिदायत देगा? तो क्या तुम लोग कोई सबक हासिल नहीं करते? एक और मिसाल है सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 में, और जिसे वो चाहता है कि उसे गुमराह कर दे, यजाल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्सादु फिस्समा, उसका सीना तंग निहायत घुटा हुआ बना देता है, गोया कि वो मुशक्कत से आसमान में चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह ताला गंदगी डाल देता है उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। तो हिदायत और गुमराही अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने लिए हिदायत का रास्ता खुद इख्तियार कर सके। तो जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर देता है, कभी उसके कान पर्दे में, कभी उसके दिल पर्दे में, कभी उसके अंदर ऐसी नफ्सियाती रुकावट आती है, सुनने के लिए इंसान हजार कोशिश करे, सुना ही नहीं जाता। वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और हमने एक दीवार उनके आगे बनाई है और एक दीवार उनके पीछे, फिर हमने उन्हें ढांप दिया है तो वो कुछ नहीं देखते। ईमान
اصلی بدبختوں کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ایمان بدبختوں کے دلوں تک نہیں پہنچتا، ان کو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آگے کیا ہے؟ مستقبل۔ پیچھے کیا ہے؟ ماضی۔ ایک ڈسکرپشن ہے۔ آگے کیا ہے؟ دنیا، اور پیچھے کیا ہے؟ آخرت۔ کیونکہ انہوں نے آخرت کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ آخرت کو تو آگے ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، شکوک و شبہات میں پھنس کر گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، بھلا کیسے وہ دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کے لیے یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں سبھی کچھ ہیں، کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ آگے ایمان ہے اور ترک شرک ہے اور ترک معاصی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کی زینتوں کی یہ دیوار، زینت ہے نا، زینتوں کی یہ دیوار انہیں ایمان تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ان کے پیچھے جو اعمال ہوئے، ان سے توبہ کرنے کے راستے میں آخرت کا خوف نہ ہونا دیوار ہے، جس کی وجہ سے اپنے ماضی کے جرائم پر توبہ نہیں کر پاتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے۔ یہ ان کی گمراہی کے لیے مبالغہ ہے۔ آنکھوں پر پردہ ہے، یہ پردہ رسول اللہ سے اور جو لے کر آئے ہیں، یعنی وہی، اس سے نفرت کا پردہ ہے۔ اس لیے وہ اندھے بن گئے، اب دیکھتے نہیں۔ سیدنا ابن زید کا قول ہے کہ ان کے ایمان اور اسلام کے درمیان دیوار ہے، اس لیے وہ خالص نہیں ہو پاتے۔ اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ قتادہ اور مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو جب کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو سامنے دیکھنے کے قابل نہیں رہتا کوئی، اسی لیے ہدایت سے نفع نہیں اٹھا پاتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دلوں پر مہر لگنے کی وجہ سے وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتے۔ گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگا دی۔ اس لیے عجیب بات ہے، کسی نے کہا کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، تو یہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص سے ایمان لانے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا ہے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ترمذی کی 3334 نمبر روایت۔ اب آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو سے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔
انما تنذرو، آپ اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں، وہی انذار کو قبول کر سکتا ہے، من اتبع ذکر، جس نے نصیحت کی پیروی کی، یعنی جو حق کی اتباع کا یہ ارادہ رکھتا ہے وہی قرآن کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، تنہائیوں میں بھی جو رب سے ڈرتا ہے آپ کے انذار کا نفع وہ اٹھا سکتا ہے جو قرآن پر ایمان لایا اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی اتباع کی، پیروی کی، جس کے دل کو یقین ہے کہ رحمان میرے تمام اعمال سے واقف ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، زبان اور اعضاء کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ ریلی یہ علم بہت بڑا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی؟ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، یعنی وہ اللہ کی پاور سے باہر نہیں ہے۔ تو جو رب رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کو لا سکتا ہے وہ اعمال کو نہیں لائے گا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، سو اسے مغفرت کی بشارت دے دیں، یعنی گناہوں کی بخشش اور معافی کی بشارت سنا دیں، وَأَجْرٍ کریم، اور باعزت اجر کی، یعنی نفیس اور عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیں، جو اچھی نیت اور نیک اعمال کا صلہ ہے، تو انہیں نعمت بھری جنت دار السلام کی خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنی بڑی چیز ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ خشیت ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اعمال اور آثار محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کافر کا دل بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرے گا، وہ چاہے تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر کے حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنگ دلی کے ذکر کے بعد فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو اچھے برے اعمال کیے ہم ان کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور یہ توجہ طلب ہے، اور ان کے آثار کو بھی، اس سے مراد خیر اور شر کے آثار ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد میں کیسے ان آثار کی وجہ سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ تو اعمال نے ان کے اقوال، افعال اور احوال سے جنم لیا۔ بھلائی کا ہر وہ کام آثار خیر میں شمار ہوتا ہے جو بندے کے علم، اس کی تعلیم، خیرخواہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے سبب سے وجود میں آتا ہے، یا وہ علم جسے کوئی علم دینے والا اپنے متعلمین میں ودیت کرتا ہے، یا اس کی تحریر کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا کوئی نیک عمل جو بندہ سر انجام دیتا ہے، مثلا نماز، صدقہ، یا کوئی بھلائی کی بات جس کی لوگ پیروی کریں، یا کسی مسجد کی تعمیر، یا کسی ایسی جگہ کی تعمیر جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی قسم کے تمام کام آثار خیر میں شمار ہوتے ہیں جن کو اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آثار شر بھی ہیں، انہیں بھی لکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کا اجر عطا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی ان کے اجروں میں کمی کیے بغیر ملے گا۔ تو جس کسی نے دین اسلام میں کسی برائی کو رواج دیا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور لوگوں کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہر طریقے اور ہر ذریعے سے اس کی طرف لے جانے والے راستے کی نشاندہی کرنے کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ برائی کی طرف راغب کرنے والے، اس راستے پہ چلانے والے گھٹیا ترین مخلوق ہیں، سب سے بڑے مجرم ہیں، سب سے زیادہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے، اور بھلائی کی طرف رغبت دلانے والے سب سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ مسلم کی 4223 نمبر روایت ہے۔ سیدنا قتادہ کہتے ہیں، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل نہیں۔ تیرے جتنے قدم اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم تو نافرمانی میں اٹھاتا ہے سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری کے قدم اٹھا لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے بھی۔ تو جس سے ہو سکے، آپ سے ہو سکتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کے لیے قدم اٹھا لیں۔ سیدنا سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ہر وہ نیکی جس کو اس نے جاری کیا اور اپنے بعد چھوڑ گیا، اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں گمراہ لوگ جو اپنی گمراہی باقی چھوڑ جائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو یعنی نیتوں اور اعمال کو، احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھ لی ہے۔ تمام کائنات اور مخلوقات ایک لکھی ہوئی کتاب میں درج ہے جو لوح محفوظ میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہاں امام مبین سے مراد ام الکتاب ہے۔ یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ یہ تھا سورہ یاسین کا پہلا رکوع۔ موضوع ہے